बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक और नकवी साहब भी हैं जो वज़ीर दाखिला हैं, जो अमेरिका गए थे, जो विल्सन से मिलकर आए थे। जो विल्सन ने पहले तो ख़त लिखा था, अब उन्होंने कांग्रेस में एक तकरीर कर दी है। उनकी तकरीर का कोई असर भी होगा या सिर्फ खबरें शबरें बनेंगी? देखिए, खबरें भी बनेंगी और असर भी होगा, लेकिन जो विल्सन से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो परेशानी की बात है, जिसके ऊपर अभी पाकिस्तान में शायद उस तरीके से बात नहीं हो रही, तवज्जो नहीं दी जा रही, या फिर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री या कम अज़ कम हुकूमत की जो अहम शख्सियात हैं वो अंदरून खाना शायद उसके ऊपर गौर कर रहे हों। अभी चंद घंटे पहले चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट आपको बताता है कि इस वक्त अमेरिका जिस रास्ते के ऊपर चल पड़ा है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। व्हाट आई एम सेंसिंग इज़ के वेरी सून पाकिस्तान की तरफ, अब ये मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ उनका रुख ना हो। अच्छा। और असल सवाल ये है कि क्या हमारी तैयारी है कि जब हमारा रुख करेगा अमेरिका, जो इस वक्त उसने पूरी दुनिया में जिस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप ने गदर मचाया हुआ है, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या हम अपनी दाखिली सियासी लड़ाई की बुनियाद के ऊपर ब्लैकमेल होंगे या हम इस लड़ाई को ख़त्म करने की तरफ जाने का इरादा रखते हैं? ये असल सवाल है। अच्छा, जो आपने बात की है ना, इसमें पहले तो मैं आपको देख लेते हैं ज़रा जो विल्सन ने क्या कहा, ख़त क्या लिखा था, जो विल्सन है कौन और क्या मुमकिन तौर पर इम्पैक्ट आ सकता है। फिर इस मौजू के ऊपर जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने गुफ्तगू की। लेकिन आपने आखिर में मुझे याद दिलाना है, एक खबर ऐसी है जिसके ऊपर मैंने नहीं देखा कि किसी ने कोई बात की हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। टुवर्ड्स द एंड जो है वो मैं थोड़ा सा तज़किरा, क्योंकि मौसम वो आ गया है कि जहाँ पर इस तज़किरे की ज़रूरत है, वो आखिर में मुझे याद ज़रूर दिलाइएगा, उस पर करेंगे। जो विल्सन ने ख़त लिखा, ख़त ज़्यादातर लोगों ने पढ़ लिया है, देख लिया है। ख़त के मदरजात यही थे इमरान खान के हवाले से कि उनको फैब्रिकेटेड चार्जेस पर रखा हुआ है, डेमोक्रेसी के लिए फ़लाँ फ़लाँ, उन्होंने कहा कि उनको बाहर निकालना चाहिए। अब ये जो विल्सन जो हैं, ये हैं कौन? जो विल्सन लोगों को अंदाज़ा होगा, ज़ाहिर है कि कांग्रेसमैन हैं। कांग्रेसमैन के अलावा वो कुछ कमेटियां हैं, फॉरेन अफेयर्स की, आर्म सर्विसेज की, एजुकेशन की एंड एजुकेशन एंड वर्कफोर्स की। इन कमेटियों का वो हिस्सा हैं, वो चेयर हैं बहुत सारे अहम मामलात के ऊपर, और जो रिपब्लिकन पार्टी है उसमें बड़ी अहमियत रखते हैं। उन्होंने जो तकरीर की है कांग्रेस में, वो बहुत तवील नहीं है, 1 मिनट 17 सेकंड की है, और उसका जो मेजर पोर्शन है वो इमरान खान के और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ है। आखिर में चंद जुमले यूक्रेन के ऊपर और जॉर्जिया के ऊपर है। सही। लगभग 15 सेकंड आप समझ लेंगे उन पर बात किया, वो 1 मिनट 14 सेकंड में बाकी तमाम गुफ्तगू इमरान खान और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ है। जो विल्सन ने कहा कि, और जो गुफ्तगू की है उसमें मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो इमरान खान के ऊपर मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए बहुत सारी शख्सियात ने, ख्वाजा आसिफ ने, एहसन इकबाल ने ख़ास तौर पर, फिर अदरवाइज़ ये लगाया गया। फिर हमारे यहाँ बहुत सारे दानिश्वर भी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, वो इस बात को बड़ा प्रोपेगेट करते हैं कि इमरान खान जो है वो एंटी चाइना और एंटी रशिया था। उसने चाइना के साथ ताल्लुकात तबाह कर दिए, रूस के साथ कुछ नहीं बनने दिया, वो तो अमेरिका का जो है वो झुकाव था, पिट्ठू था, वो यहूदी एजेंट, और ये सारी बातें जो है ना वो करते थे। अब मैंने ज़ाहिर है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इमरान खान के दौर में फॉरेन पॉलिसी थी उसके ऊपर तवातर के साथ वीडियोस की हैं। मैं इस थ्योरी के ऊपर बिल्कुल, अब ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा लंबी डिबेट में जाए बगैर यानी कि मैं तो स्ट्रांगली रिजेक्ट करता हूँ ये सारा ओपिनियन के ऐसा था, क्योंकि बिल्कुल इससे अपोजिट था। अब जो विल्सन ने जो बात की, इसमें हैरान कुन तौर पर वो जो इल्ज़ाम है ना उसका धड़न तख्ता हुआ है। अच्छा। तो उसने गुफ्तगू किया, उसने कहा क्या? उसने कहा पाकिस्तान इज़ एन अप्रिशिएटेड पार्टनर फॉर 70 ईयर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। 70 साल से बड़ा अप्रिशिएटेड पार्टनर रहा है पाकिस्तान अमेरिका का, एंड आवर रिलेशनशिप विद देम इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन पाकिस्तान एम्ब्रेसेस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड रूल ऑफ लॉ। कि जब वहाँ पर जमहूरियत हो, आइन और कानून की पासदारी हो, तो फिर हमारा रिलेशनशिप जो है वो बड़ा मजबूत हो जाता है। सैडली पाकिस्तान मिलिट्री हैज़ अंडरमाइंड डेमोक्रेसी बाय जेलिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। कि अफसोस की बात है, पाकिस्तान में फ़ौज ने इमरान खान को जेल में डालकर जो जमहूरियत है उसको अंडरमाइन किया है, उसको ज़ेरे दाम लाए हैं। देर आर स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट्स विद मिस्टर खान, इंक्लूडिंग हिज वीक पॉलिसीज टुवर्ड्स वॉर क्रिमिनल पुतिन एंड द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। यानी वो
تنقید کر رہا ہے کہ عمران خان کی میرے ذاتی اختلافات ہیں مجھے ناپسند ہے لیکن کہ وہ ہمارے حق میں نہیں تھا، وہ اس کی پالیسی اس طریقے کی نہیں تھی جیسے ہم چاہتے تھے کہ اس کی ولادیمیر پوٹن کے حوالے سے، شی جن پنگ کے حوالے سے اس قسم کی پالیسی ہو. کہتے ہیں اس کے باوجود but political opponents should be defeated in democratic elections and not jailed on fabricated political charges. کہ جو سیاسی حریف ہیں ان کو میدان میں، الیکشنز کے میدان میں شکست دی جاتی ہے، وہاں ہرایا جاتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ ان پر من گھڑت الزامات لگا کر سیاسی بنیادوں پر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ survived corrupt judicial system and has been persecuting him and he knows the danger of persecution. Pakistan should release Imran Khan, restoring democracy, free Imran Khan. یہ انہوں نے کل ملا کے گفتگو کی عمران خان کے متعلق کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کی بحالی ہو. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ تو خود ایک کرپٹ جوڈیشل سسٹم کو انہوں نے دیکھا ہوا کہ کس طریقے سے پرسیکیوشن ہوتی ہے، تو وہ ان کے دل کے قریب ہے، ان کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر امپیکٹ تو آئے گا اور فرق پڑے گا، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہی از ناٹ اسٹاپنگ. خط بھی لکھ دیا، خط میں انہوں نے وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف کے نام لکھا، اور اس میں اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس تمام معاملے کو انہوں نے جو ہے یہاں تو رک گئے. اس نے اینڈ کیا تھا کہ ہم اب انتظامیہ کے ساتھ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھائیں گے. ہاں، یہاں پر وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ میں اس معاملے کو اٹھاؤں گا. اب دو چیزیں ظاہر ہے کہ اس میں ایڈ میں ضرور کر دوں. یہ جو ہے نا یہ پورا مطمع نظر کہ عمران خان کی وہ ٹراجیکٹری فالو کرے نا، کہ جس وقت یوکرین والا معاملہ ہوا تھا اس وقت عمران خان کی حکومت نے کیا پوزیشن لی تھی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آخری وقت کیونکہ تھا، عمران خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیونکہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے اور میری حکومت جا رہی ہے تو میں اس قسم کی پوزیشن لوں گا جو عوامی پذیرائی، تو اس میں عوامی پذیرائی ہوگی. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو 4 جنوری کو عمران خان نے امریکہ کے بار بار ونٹر اولمپکس کی مخالفت کے باوجود بیجنگ جانے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا. اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر بائیڈن کا جو سمٹ فار ڈیموکریسی تھا 10 دسمبر کو، اس میں شریک ہوتے عمران خان، شرکت نہ کرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، جس کے اوپر چائنا کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے، لی جان زاؤ نے، جو بیان تھا پاکستان کا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا لیکن فلاں چیزیں چل رہی ہیں تو اس وجہ سے ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے، اور ہم ایک اپرچون مومنٹ کا انتظار کریں گے، ایک بہتر وقت جب ہم اس میں شرکت کر سکیں. اس کو اسکرین شاٹ اس نے 5 دن اپنے ٹویٹر ہینڈل پر پن کیے رکھا اور اس پر لکھا پاکستان ریفیوزز ٹو اٹینڈ بائیڈن سمٹ فار ڈیموکریسی، ریئل آئرن بردرز. یہ اس نے ٹویٹ کیا تھا. پاکستان کا آکس کے اوپر، پاکستان کا کوارڈ کے اوپر جو سٹینس رہا، اس سے پہلے وہ شیکلز آف سلیوری کا بیان، اس سے پہلے اٹ از انفیئر آن پارٹ آف دا یو ایس ٹو پریشرائز کنٹریز لائک پاکستان. تو پورا 1 سال 1.5 سال 2 سال آپ اٹھا لیں، سب سے زیادہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور پھر وہ جو وٹ از آل دی ہلا بالو اباؤٹ، ہلا بالو یا کون سا کیکوفونی، کوئی اس قسم کا جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جب جو کلائمیٹ چینج سمٹ تھی اس پہ جب دعوت نامہ نہیں آیا تھا. تو یہ تو پوری ٹراجیکٹری موجود ہے، آپ ان کو تو ظاہر ہے کہ جھٹلا نہیں سکتے، وہ تو ساری چیزیں سامنے ہیں. البتہ اب یہ جو ولسن نے ٹویٹ کیا نا، اس ٹویٹ سے ہٹ کے ادروائز دیکھیں کہ جو امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اسپیشلی ٹارگٹ کر رہا ہے ان ممالک کو جن ممالک کے چین کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ ہے، جن کو وہ براہ راست پریشرائز کر سکتا ہے ان کو براہ راست پریشرائز کر رہا ہے، اور جن کو اس نے انڈائریکٹلی کسی اور طریقے سے پریشرائز کرنا ہے اور ان پر دباؤ ڈالنا ہے چائنا کے خلاف، وہ ان کو بھی استعمال کر رہا ہے. سائیڈ بائی سائیڈ چیزیں چل رہی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آئے گا کیا. اور اسی ٹائم پہ پاکستان کے صدر جو ہیں وہ چین میں موجود ہیں اور دورے پر ہیں. چین میں موجود ہیں، وہ میرے خیال میں تو ہونا چاہیے، میرے خیال میں تو ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو بات جو ہے نا وہ اس پر ہم نے پوری ویڈیو شخصیات سے، جماعتوں سے ہٹ کر بالا تر ہو کر ملک کی مستقبل کی بات، جب آپ یہ نیچرل ہے نا، اٹ از آل بٹ نیچرل کہ آپ کے جن کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں ان ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات بہترین ہونے چاہیے نا، ہونے چاہیے. ہاں، یہ نہیں کہ آپ کا 10,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ایک ملک جو ایک ہوکس کریٹ کرتا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وچ از اے لائی.
جس کو ہمارے ہاں بیچا گیا ہے. جنرل باجوہ کی آپ کو تقریر یاد ہے جی جس میں انہوں نے یہاں پر بیٹھ کے بتایا تھا کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. وہ نہیں ہے ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر. ہمیں وہ بیچتا ہے, ہمیں وہ بیچتا ہے. وہ ہمیں آج آپ پلس مائنس کر کے دیکھ لیں, ہم گھاٹے میں ہیں, ہم خسارے میں ہیں. وہ تو عمران خان ہمیشہ کہتا تھا انہوں نے ہر پولیشن سپورٹ فنڈ یا وار اینڈ ٹیرر پر جتنا بقایا جاتا ہے وہ ادا کریں. اب جو میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے نا, وہ میٹر آف کنسرن یہ ہے کہ منسٹری آف فارن افیئرز آف چائنا, اس کے ترجمان نے ٹویٹ کیا ہے چند گھنٹے پہلے کہ چائنا فرملی اپوزز یو ایس پریشرنگ اینڈ کوئرشن دیٹ سمیئر اینڈ سبوتاج BRI کوآپریشن. کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں چین کا مختلف ممالک کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اب یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, یہ اڑان پاکستان کا وہ نہیں ہے منصوبہ, یہ BRI کا منصوبہ ہے. سی پیک جو ہے وہ چائنا کا فورن منسٹری کہہ رہی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے مخالفت کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں امریکہ کی طرف سے دباؤ اور دھونس کا استعمال, کہ وہ BRI کے جو کوآپریشن ہے مختلف ممالک کے ساتھ ہمارا, اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے کر رہا ہے. We deeply regret Panama's decision to not renew the MOU on BRI. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا تھا کہ میں پناما کنال کا, یہ ہمارے پیسوں سے بنی ہوئی ہے, کنٹرول لے لوں گا, یہاں سے ہمارے وہ نیول ویسلز اور وار شپس گزرنے چاہیے, اور یہاں پر فلاں فلاں. وہ تھا ایک بیسیکلی پریٹیکسٹ ایک سامنے رکھ کے. اصل میں ان سے انہوں نے پناما کا چائنا کے ساتھ انہوں نے بیسیکلی طلاق کروائی ہے. صحیح. انہوں نے اپنا رینیو نہیں کیا. اس پر چائنیز فارن منسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہم بڑے افسوس ہے ہمیں کہ پناما نے جو ہے وہ رینیو نہیں کیا MOU جو تھا, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ BRI پہ. BRI is an economic cooperation initiative with the participation of 150 plus countries including 20 plus Latin American countries. It has delivered tangibly for people in these countries including Panama. آگے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے BRI, اس میں 150 سے زائد ممالک شامل ہیں, اس میں لیٹن امریکن کنٹریز 20 سے زائد شامل ہیں. اس کے اوپر بات کیا, وی ہوپ دیٹ پناما ول اسٹیئر کلیئر آف ایکسٹرنل ڈسرپشنز اینڈ میک دا رائٹ ڈیسیجن وچ از گڈ فار بائیلیٹرل ریلیشنز اینڈ دا لانگ ٹرم انٹرسٹ آف دا ٹو پیپلس. یعنی وہ تو ٹرائی کر رہے ہیں کہ اب پناما جو ہے وہ اس کو وہ کر دے. اب آپ اس سارے پیٹرن کو دیکھیں کہ جہاں جہاں امریکہ کا وزیر خارجہ پہنچا ہے, جہاں جہاں ابھی تک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس میں مین جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ رشیا اور چائنا ہے. ان کو اس بات سے کنسرن نہیں ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے نا صرف کہانیاں لگ رہی ہیں کہ ٹیرف لگا دیں گے, فلاں لگا دیں گے. جب آپ اس ملک سے انگیج کرتے ہیں, آگے سے وہ ڈیمانڈ کچھ اور رکھتا ہے. ڈیمانڈ جو ہے وہ چین اور اس کے ساتھ تعلقات کم کرنے کی, ڈاؤن گریڈ کرنے کی ہے. پہلی ملاقات مارکو روبیو نے انڈین وزیر خارجہ, آسٹریلین وزیر خارجہ اور جاپنیز وزیر خارجہ کے ساتھ کی. کوارڈیلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ, وہ جو چوکڑا ہے جو ایشیا پیسیفک انڈو پیسیفک ریجن میں چائنا کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے انہوں نے بنایا, وہ انہوں نے میٹنگ کی ہے. اب جب آپ اس ساری لائن کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ BRI کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, تو وہ تو ٹارگٹ کریں گے. اب ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں اگر عمران خان یا پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایز اے ٹول آ گئی ہے, بارگیننگ چپ, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF کے لیور سے استعمال کریں گے. اب آپ کا IMF کا جو ریویو کا معاملہ ہے وہ اسی مہینے, وہ اس فروری کے بالکل آخر میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں وہاں سے آ جائے گا ایک ڈیلیگیشن, وہ یہاں پر آپ سے آ کے کہے گا ٹارگٹ آپ کے پورے نہیں ہوئے تھے. ان کے پاس ایک ریزن بھی موجود ہے, وہ ڈیلنگ ٹیکٹک ہو جائے گا. اس دوران آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کا واشنگٹن کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں اسٹیبلش ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف کی کوئی بات نہیں ہوئی, اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی کوئی بات نہیں ہوئی. جب ان کی بات چیت بھی نہیں ہے, آپ کا اس وقت کوئی ایک ایکٹیو چینل موجود نہیں ہے, ابھی تک وہاں سے سفیر یہاں پر نہیں آیا, ڈارن بیٹی کو انہوں نے اپوائنٹ کر دیا ہے ساتھ میں, یہ ساری ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں. تو پاکستان کی اس ساری صورتحال سے امریکہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو تو یہ سوٹ کرتی ہے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی, رائٹ. اور وہ اس سارے معاملے میں چائنا کے ساتھ آپ کو مزید دور کرنے کے لیے وہ اپنا ہر حربہ استعمال کریں گے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ جو ہم نے یہاں پر اپنے کھلارا کھولا ہوا ہے, جو ہم نے یہاں پر صورتحال بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کو جس طریقے سے
کوریجن آپ نے کی ہوئی ہے، جو یہاں پر صورتحال ہے، اس ساری صورتحال میں دیکھیں وہ اس کو بھی ٹول کے طور پہ استعمال کریں گے. پھر مجھے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں نظر آتا، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ FATF ہو، یہ سارے انہیں کے، چاہے یورپی یونین ہو، یہ تمام کے تمام امریکہ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ون وے اور دی ادر. اور امریکہ نے جب یہ ساری صورتحال ہونی ہے، آج سے 3 سال 4 سال پہلے آپ کسی اور پوزیشن میں تھے جہاں پر آپ میں اتنی زیادہ فالٹ لائنز اور ڈویژنز نہیں تھی، اور عوام جو ہے وہ کن ملکی معاملات کے اوپر، فارن پالیسی معاملات کے اوپر ساتھ کھڑی ہوئی تھی. بالکل صحیح کہ ہم اس پالیسی کو ٹو کرتے ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے، جو پولیٹیکل ڈویژن ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو انتہائی اہم ریاستی اور قومی سلامتی کے مسائل ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک ڈویژن پیدا ہو گئی ہے. صحیح. کسی کے لیے کوئی لائکنگ ہے، کسی کے لیے وہی چیز دوسرے کے لیے ڈس لائکنگ ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر آپ سمجھیں گے آپ کی طرف ایک طوفان بڑھتا ہوا. کم از کم آئی ایم فور سیئنگ کہ آئی ڈونٹ سی اے ریزن کہ اگر وہ پاناما کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے BRI سے پول آؤٹ کرنا ہے، آپ نے وہ رینیو نہیں کرنا، تو وہ BRI کا حصہ جو ممالک ہیں ان کو وہ کوشش کریں گے نا. تو کیا اس میں پاکستان شامل ہے؟ آپ کا چیک باکس میں ٹک آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی طرف بھی آئیں گے. آخر میں جو میں کہہ رہا تھا، آپ نے مجھے خبر یاد دلانی ہے. یہ خبر جو ہے جس کے اوپر کسی نے زیادہ بات نہیں کی، اب میں گفتگو کرتے ہوئے کھانس بھی رہا ہوں، آپ بھی پچھلے دنوں بیمار ہوئے ہوئے تھے، ہمیں تو نہیں یاد کہ کوئی دسمبر جنوری اس قسم کا گزرا ہو جہاں بارش ہی نہ ہو. پچھلے 4-5 مہینے میں بارشوں کی کیا صورتحال ہے، اور ہم تو صرف یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے. اس وقت جو رپورٹ آئی ہے کہ جو گزشتہ مہینہ تھا، جنوری کا جو مہینہ گزرا ہے، اس کو اوپر اسپینش اور کچھ اور جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ماہرین ہیں، جو ادارے کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جنوری جو ہے وہ انسانی تاریخ کا گرم ترین جنوری گزرا ہے. صحیح. ایوریج ٹیمپریچر پوری دنیا کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پری انڈسٹریلائزیشن ایج تھی اس سے بھی جو ہے وہ ابھی جو آپ کی موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی یہ اس سے کوئی 1.5 سے 2 سینٹی گریڈ زیادہ ہے ایوریج ٹیمپریچر دنیا کا. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمارے ہاں لوگوں کو میرا خیال ہے کہ وہ مہینہ آ گیا جہاں پہ پودے لگائے جا سکتے ہیں. اسی کے اینڈ پہ آ کے جب موسم کھل جائے گا تو آپ تمام لوگ جو ہیں اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی درخت لگائیں جو لگا سکتے ہیں. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جب لیڈرشپ کے لیول پہ کوئی درخت لگانے لگتا ہے تو اور کہتا ہے کہ وہ بلین ٹری سونامی یا 10 بلین ٹری سونامی، وہ اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں مالی ہے. آپ جو فیوچر کا سوچا تھا، آپ جو کنکریٹ کے جنگل بنا رہے ہیں، جو پورا دن گرمی چوستے ہیں، دھوپ چوستے ہیں، اور رات کو اس فضا میں دوبارہ سے وہ گرمی جو ہے وہ ہیٹ پھینکتے ہیں، یہ بالکل نہیں ہے. کوئی بھی ترقی کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی ماڈرنائزیشن کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے وہ کنسٹرکشن کے بڑے بڑے پروجیکٹس کے خلاف نہیں ہے. لیکن ایک رپورٹ بنتی ہے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ، وہ آپ کے پروجیکٹ سے پہلے بننی چاہیے، جس کے بعد وہ آپ کو اس رپورٹ میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اگر آپ یہ فیض آباد کا انٹرچینج بنا رہے ہیں یا 0 پوائنٹ انٹرچینج بنا رہے ہیں، اس کے لیے آپ 50,000 یا 1 لاکھ درخت کاٹ رہے ہیں، تو اس امپیکٹ کو بچانے کے لیے آپ کو مزید کتنے درخت لگانے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا پشاور کو کیا کہا جاتا ہے، پاکستان میں کیا کہا جاتا ہے؟ پھولوں کا شہر. وہاں کا حشر دیکھ لیں. بغداد کا شہر کسے کہا جاتا ہے؟ لاہور. وہاں کا حشر دیکھ لیں. تو ڈیولپمنٹ کے ساتھ تو انہوں نے بیڑا کر رکھی ہے، ڈیولپمنٹ کے ساتھ کھا گیا نا. ابھی آپ لاہور سے جو ہمارے دوست آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سردیوں میں تو وہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اسموگ کی جو صورتحال ہے وہ ایسی، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریفک آپ کا جس قسم کا پرابلم ہے، تو وہاں پر یہ شہروں کو پلان کرتے ہوئے یہ حکمران جب یہ سوچتے ہیں، وہ ایک میاں صاحب کے بارے میں بڑے مشہور ہے، ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں ان کو بتایا گیا کہ یہ جو سیوریج والے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنے ارب جو ہے وہ چاہیے، اور اتنے ارب روپے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آگے سے جواب ان کا یہ آیا تھا کہ آپ کا خیال ہے کہ اتنے ارب روپے زمین کے نیچے لگا دوں؟ تو زمین سے اوپر لگتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں. آپ بنائیں، میٹرو بنائیں، اورنج لائن بنائیں، لیکن پہلے انوائرمنٹ کو سیکیور کریں، گرین لائن بنائیں، لیکن اس ملک کے مستقبل کا بھی کوئی خیال رکھیں. اور لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ آپ کی حکومت کچھ کرے گی، یہ حکومت
یا کوئی بھی حکومت ہو وہ اپنا کچھ کرے کتنے- گی یا ہمارے لیے کچھ کرے. یہ سارا کچھ خود کرنے کا ہوتا ہے. آپ جائیں, جا کر ایک اگر آپ لگا سکیں درخت, وہ درخت اس سیزن میں جو ہے پلانٹیشن سیزن میں لگانے کی میں بھی ضرور آپ کے کوشش گارڈن کریں. میں جا کے لگاؤں گا کیونکہ ہماری چھت پر جگہ نہیں ہے. چلے بالکل. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.